सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। वो मुस्लिम लीग नवाज जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी एक आंख नहीं भाते थे, आज वही मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी पर इतना फरेफ्ता क्यों हुए जा रही? आज उसी मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी पर वारे क्यों हुए जा रही है? क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत को या सियासी कुव्वत को इस्तेमाल करना चाहती है अपने सियासी एजेंडे के लिए? क्या मुस्लिम लीग नून अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के मुकदमात में रेस्क्यू के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है पीपल्स पार्टी की सियासी कुव्वत को? और अगर ऐसा हो तो पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? जो हालिया बयानात नवाज शरीफ साहब के और वो तसलसल चलता चलता अयाज सादिक साहब के बयान पर और अयाज सादिक साहब के बाद फिर आज जनरल अब्दुल कादिर बलोच साबिक वफाकी वजीर रहे नवाज शरीफ साहब की काबीना में, उनका इस्तीफ़ा की सूरत हाल कहाँ जा रही है? इस पर बात करते हैं। मेरे साथ इंतहाई ऑनरेबल मोतबर शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, माहिर आइन व कानून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मरकज़ी रहनुमा और एक बेलाग तबसरा और तज्जिया पेश करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर। एतजाज़ असद साहब हमें ज्वाइन करें। सर आपका बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब। एतजाज़ साहब, अगर यही जो सूरत हाल इस वक्त अयाज सादिक साहब के बयान के बाद बनी है, अगर उसी से आगाज़ करें तो अयाज सादिक साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी वो बड़ी वाज़े, बड़ी कैंडिड स्टेटमेंट थी, उसके अंदर कोई इबहाम नहीं था, कोई एम्बिग्विटी नहीं थी। लेकिन जब हर तरफ से उनके बयान को कंडेम किया गया और वो बिल्कुल कॉर्नर हो गया और उन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ी हिमाकत कर दी है, तो फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सादिक का जहाँ तक बयान का ताल्लुक है, अगर कोई वजाहत कर दे ऐसे मामले में या कोई इस ऐसे मामले में गुरेज करे तो उसको उसके गुरेज को तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि बड़ा वो सेंसिटिव मामला है। और अयाज सादिक खुद भी एक शरीफ नफ्स इंसान है, कोई फितना परवर इंसान नहीं है। मैं उनको जानता हूँ, स्पीकर भी रहे हैं कौमी असेंबली में, उनके साथ मेरे कुलीग भी रहे हैं, और वो बड़े शीरीं गुफ्तार और धीमी बात करने वाले साहब हैं। उस पे उन्होंने जो बात की है उसके असरात यकीनन काफ़ी हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और हिंदुस्तान उनका फ़ायदा उठा सकता है। पर जब वो खुद कहते हैं, वजाहत करते हैं और गुरेज करते हैं उस पर, तो उसको हमें तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, आपने बिल्कुल वजह फरमाया एतजाज़ साहब कि जो PMLN के बहुत आप समझ लें संजीदा और बहुत मोहतात और नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म के लीडरशिप में जो लोग हैं, उनमें से एक अयाज सादिक साहब है और कस्टोडियन रहे नेशनल असम्बली के। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, उससे पहले अगर आप नवाज शरीफ साहब की एक यके बाद दीगरे स्टेटमेंट देखें तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि शायद वो जो एक भरम है पाकिस्तान के इदारों में, सियासतदानों में, अवाम के दरमियान, वो भरम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका पर्दा चाक करने की कोशिश हो रही है? भरम तो क्या होना है, पाकिस्तान के इदारों ने अपना किरदार जिस तरह का अदा किया है माजी में, वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। बहरहाल हमें एक नया आगाज़ करना चाहिए और हर वक्त उसकी उम्मीद रखनी चाहिए कि सिविलियन हुकूमतों को गिराया नहीं जाएगा, वज़ीर आज़म को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वज़ीर आज़म को फांसी के फंदे पे नहीं चढ़ाया जाएगा, और ऐसे मामलात में जिसको अदालती कत्ल कहा जा सकता हो, अदालतों को भी हलफ उठाने पे मजबूर नहीं किया जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं जिनकी आदमी दुआया तौर पे ही जिनको
یاد کر سکتا ہے. لیکن کردار یہ اب آپ کا بھی یہ بھی درست ہے آپ کی بات, میاں محمد نواز شریف اور شریف خاندان کا بھی بڑا منفی رہا ہے. اور وہ آپ نے یہ جو ایک کولاج سنائی ہے جو میں دیکھ نہیں سکتا تھا, میری طرف سے وہ مہیا نہیں ہے فیسلٹی کہ میں آپ کے درمیان اسکرین میں جو درمیان میں امیجز چل رہے ہوں ان کو دیکھ سکوں, پر وہ آوازیں آپ سنی ہیں, مریم کی بھی تقریر کی اور نواز شریف کی بھی تقاریر کی, ایک تقریر نہیں تقاریر کی. جی. تو ان کا جو ایک رویہ ہے وہ یقیناً بڑا مذموم رویہ ہے میری نگاہ میں, کہ آپ یہاں سے مجرم ہو کے اور لندن میں جا کے بیٹھ کے اور وہاں سے پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو, اور وہاں سے پہلے سمجھوتا کر کے خبر نہیں کس طرح کی لیبارٹری رپورٹس لے کے اپنے آپ کو اتنا بیمار دکھا کے کہ ایک بڑا ہائی پاورڈ میڈیکل بورڈ جس میں بہت سارے ڈاکٹر اور بڑے بلند پایا ڈاکٹر بھی ہوں, وہ بھی مجبور ہو جائے کہ کہنے پہ کہ جی ان کو خدا کے واسطے باہر بھیجو ورنہ یہ مر رہے ہیں. اور وہاں آپ جہاز میں بیٹھتے ہی آپ کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بالکل درست ہو گئے ہوں. تو یہی لگتا ہے نواز شریف کا تو اب بالکل ایک بہانہ کیا بنایا, ایک دھوکہ دیا ہے, اور ڈاکٹروں کو بھی دھوکہ دیا ہے, حکومت کو بھی دھوکہ دیا ہے, اور خود جا کے باہر بیٹھ گئے ہیں. اب ان کے ساتھ جو پتہ نہیں ان کو یہ توقع یقیناً محسوس ہوتا ہے تھی کہ جب وہ خود باہر چلے جائیں گے اور خاموشی اختیار کر لی جائے گی تو پھر جو مریم بی بی کے خلاف وہ کیس ہیں وہ بھی آخرکار مجرم قرار دی جا چکی ہے, سزا یافتہ ہے, وہ اس کو بھی باہر بھیج دیا جائے گا. اور لیکن جو گفتگو جا کے اور ان کی طرف سے وکالت اور منت سماجت جو محمد زبیر نے کی. اچھا اعتزاز صاحب, قطع کلامی کی معذرت, تھوڑا سا یہ جو میڈیکل رپورٹس کے اوپر ذرا دوبارہ اس پہ اگر لوگوں کے سامنے کچھ حقائق پتہ چل سکے. آپ پہلے بھی آپ نے کہا کہ جی دیر از سم تھنگ فشی, کو گڑبڑ ہے, اور بھی لوگ کہتے رہے کہ بھائی میڈیکل رپورٹ جتنی خوفناک یہاں دکھائی گئی تھی اس کے بعد مریض کو تو فوری طور پہ ایڈمٹ ہونا چاہیے تھا. تقریباً 12 مہینے ہو گئے ہیں, مریض ایڈمٹ ہی نہیں ہوا, اور مریض ہائیڈ پارک میں واک بھی کر رہا ہے, مریض ایک گھنٹے کی اب تو جشیلی تقریریں بھی کر رہا ہے ویڈیو لنک کے اوپر. تو یہ یعنی پوری سٹیٹ ہی ایک طرح سے آپ کو لگتا ہے پاگل بن گئی, نظام, عدالتیں, حکومت, میڈیکل بورڈ, سب کو ایک طرح سے میاں صاحب نے گھما دیا. دیکھیے جہاں تک ہارلی اسٹریٹ کلینک کا تعلق ہے وہاں اس پہ تو میری اطلاع رہی ہے, خبر نہیں یہ درست ہے کہ نہیں, پر بڑی واضح اطلاع رہی. اور مجھے ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی بتایا تھا, میں لندن تھا تو کچھ دوست لے گئے, آؤ تو آپ کو ہارلی اسٹریٹ کلینک دکھاتے ہیں. جو وہ جو دیکھا تو اس میں تو کوئی جو بتا رہے تھے لوگ, اور بیچ میں ڈاکٹر تھے, کوئی سرجری کی کوئی وہ کنسلٹنسی کا کلینک تھا, کوئی سرجری وہاں نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہاں کوئی ایمبولنس کے اندر باہر جانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. تو وہ تو میاں صاحب نے غالباً ان کا اپنا ہے, جو یہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ رپورٹس بنتی ہیں اور وہ مخفی بھی رکھی جاتی ہیں. پہلے بھی انہوں نے بیماریاں اسی طرح بنائی تھی, اس دفعہ انہوں نے ذرا زیادہ ہی ماموں بنا دیا سب کو. تو اب وہ باہر بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ حق تھا مریم کا بھی باہر آنے کا, ملک سے باہر آنے کا, اور وہ چونکہ گورنر زبیر آرمی چیف سے حاصل نہیں کر سکے تو اس کے بعد انہوں نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں جو کہ پاکستان کے مفاد کے
کوئی حق میں تو نہیں اچھا جاتی. اعتزاز صاحب آپ ظاہری بات ہے ایک اتھارٹی ہیں پاکستان کے لاء کے اوپر، تو یہاں تو عدالت کسی ملزم کو بھی جب ضمانت دیتی ہے تو وہ کسی کنڈیشن کے اوپر ہوتی ہے، ضمانتی مچل کے جمع کروائیں گے یا کوئی اور کنڈیشن. یہاں ایک مجرم کو ضمانت ملتی ہے، وہ بھی باہر جانے کی اجازت ملتی ہے اور انکنڈیشنل مل جاتی ہے. کوئی نظیر ہے اس کی سر؟ نہیں، یہ تو عدالت پہ کی ثوابدید ہے. عدالت نے چاہے تو کیا کیا جائے وہ ہو سکتا ہے. کنڈیشن لگانا یا نہ لگانا یہ عدالت کی ثوابدید ہے. اچھا، لیکن جہاں اتنی کرپشن کی ایک منی انوالوڈ ہے اور جہاں اتنے کیسز چل رہے ہیں، ایک ہائی پروفائل پولیٹیکل وہ کنوکٹڈ تھے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ نہ کچھ تو ایسی گارنٹی ہونی چاہیے تھی یا بالکل ایسی انکنڈیشنل تھی؟ نہیں ہونی چاہیے تھی. میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہونی نہیں چاہیے تھی، میں کہہ رہا ہوں ثوابدید ہے. ویسے تو جو ایک روایت ہے وہ یہ ہے کہ جس بھی مالیت کا فراڈ کیا ہو یا جو مالیت ہو اس جائیداد کی جو کرپشن اور بدعنوانی رشوت ثانی کے ذریعے بنائی گئی ہو، وہ اس کا اتنی ضمانت ان کو دینی پڑتی ہے. اگر یہ 3 ملین پاؤنڈ کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں تو 3 ملین پاؤنڈ کی ان سے ضمانت لینی چاہیے تھی. یہ عموماً تو اصول یہ ہے، پر بہرحال یہ عدالت کی ثوابدید ہے. اس میں یہ بھی بڑی انوکھی سی بات تھی کہ آپ 6 یا 8 ہفتے کے لیے ایک مجرم کو باہر جانے دیں اور تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے. اس طرح تو پاکستان میں کوئی امیر شخص جیل میں رکھا ہی نہیں جا سکتا. اس کا جیل میں اس کا قید ہونا ممکن ہی نہیں ہے. وہ سرٹیفکیٹ بنوائے باہر سے اور وہ پیش کرے عدالت کو کہ میرے گردے کو ختم ہو رہا ہے، ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے اور مجھے ملک سے باہر جانا ہے. اب یہ کوئی نہ کوئی بیماری ایسی بنا دے جو اس کا علاج پاکستان میں نہ ہو سکتا ہو، تو وہ باہر لندن میں جا کے موج کرتا پھر اپنے پیسے بھی خوب ان سے استفادہ حاصل کرتا پھرے. نہیں، وہ فیصلہ جو تھا اس سے میں متفق نہیں ہوں. اچھا، عدالت نے فیصلہ کیا، اس پہ عمل درآمد تو ہونا تھا. بالکل. اچھا اعتزاز صاحب، یہ جو پورا نواز شریف صاحب کا میڈیکل کا جو سینیریو یہاں پہ یا ان کی النس کا جو سینیریو یہاں پہ رکھا گیا اور پھر ان کی ضمانت اور انکنڈیشنل ضمانت اور ان کا باہر چلے جانا اور پھر باہر جا کے ایڈمٹ نہ ہونا اور پھر 12 مہینے سے واپس نہ آنا، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا بڑا انڈیجنس تھا، بڑا نیچرل تھا، یا یہ کوئی غیر مرئی قسم کی کوئی طاقت تھی جس نے کوئی اپنا اثر دکھایا؟ یہ کیسے ہوا ہے سر؟ یہ دھوکہ ہوا ہے میرے خیال میں، اور کوئی بات نہیں ہے. کوئی تصور کیسے کر سکتا ہے کہ آپ عدالت کو کہہ کے جائیں کہ 8 ہفتے کے بعد میں آ جاؤں گا یا میں سخت بیمار ہوں، اور آپ وہاں جا کے آپ کسی ہسپتال کے صدر دروازے تک بھی نہ پہنچے ہوں، نہ گئے ہوں، تو یہ کون تصور کر سکتا تھا؟ یہ اسی طرح ہے کہ یہ جو ٹوین ٹاورز گرائے وہ ان ہوائی جہازوں کے ساتھ، 3 ہوائی جہازوں جو اس میں کام آئے اور بہت سارے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ فیلئر آف انٹیلیجنس نہیں تھا. وہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا، وہ فیلئر آف امیجنیشن تھا کہ کوئی امیجن کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. یہ کون امیجن کر سکتا تھا کہ 3 دفعہ ایک پاکستان کا ایک وزیر اعظم ہو، 3 دفعہ وزیر اعظم ہوا ہو اور اس قدر غلط بیانی کر کے وہ مطلب لفظ تو صحیح جھوٹ ہے پر غیر پارلیمانی ہے تو میں نے استعمال نہیں کیا، پر اس قدر غلط بیانی کر کے اس طرح کی دھوکہ دہی کے ساتھ وہ باہر چلا جائے، ریاست کو
اور عدالت کو اور میڈیکل بورڈ کو سب کو ماموں بنا کے، یہ تو کوئی بہت ہی میں سمجھتا تھا کہ شریف خاندان اور بالخصوص میاں نواز شریف میں کافی ایسی صلاحیت ہے، اور پہلے بھی انہوں نے جس طرح جو ان کی طور طریقہ اور زندگی رہی ہے کہ میں تو ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ جب یہ گرے ہوئے ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، جب وہ کھڑے ہو جائیں آپ کے سامنے آپ ان کو سہارا دے کے کھڑا کر دیں تو آپ کا گلا لیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا. اچھا اعتزاز صاحب، وہ آپ نے جھوٹ کا لفظ بولنے پہ آپ ذرا ہچکچا رہے تھے، لیکن تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ان کے اشتہاری ہونے والے کیس میں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص باہر بیٹھ کے ہمارے نظام پر ہنس رہا ہوگا، مذاق اڑا رہا ہوگا، وہ بھاگ گیا یہاں سے. وہ تو بڑے سخت ریمارکس تھے ان کے. جی یقیناً سخت تھے، اور بڑے سخت ہی دل سے وہ نکلتے ہیں ریمارکس پر. میرا پارلیمانی جو کریئر ہے 1976 سے 75-76 سے لے کر، اور مجھے یہ ذرا عادت ہے کہ غیر پارلیمانی الفاظ زبان پہ آسانی سے نہیں آتے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں ذرا آدمی کو شائستہ گو ہی رہنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا یہ پھر اس کا مطلب ہے اعتزاز صاحب یہ پھر نہ ہی سمجھیں نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہوگی پھر؟ نواز شریف صاحب اگر واپس آئے تو کچھ بربادیوں کا سامان کر کے ہی آئیں گے، ویسے نہیں آتے. اچھا ایک تو نارمل روٹین کا لیگل پروسیس ہے کسی بھی مجرم یا ملزم کو برطانیہ سے یا کسی بھی ملک سے واپس لانے کا. یہ پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں جی، اب تو انہوں نے ایسے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ جی میں واپس بھی لا کے دکھاؤں گا اور دیکھتے ہیں واپس کیسے نہیں آتے. تو کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈینری سٹیپ یا ایکسٹرا آرڈینری کوئی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے حکومت پاکستان کے پاس؟ یہ آپشن ہے کہ وہ سارے پروٹوکولز کو اور لیگیلٹیز کو اور ان کو بائی پاس کرتے ہوئے اور ڈائریکٹ بات کریں پرائم منسٹر برطانیہ کے پرائم منسٹر سے، بورس جانسن سے، کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے تو 25 سال کی میری سیاست بھی ساری داؤ پہ لگا دی ہے، ساری قوم میرے پر ہنس رہی ہے، ہمارا بندہ واپس کریں. کوئی ایسا ہے، کوئی ایسے کوئی پریسیڈنٹ ہوتا ہے؟ مشکل ہے، اور خاص کر برطانیہ سے. امریکہ سے ہم دو بڑے ہائی پروفائل شخصیات کو ایکسٹراڈائٹ کروا کے لا چکے ہیں. ایک پاک بحریہ کے چیف تھے، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل منصور الحق جی، اور ایک پنجاب بینک کے صدر تھے ہمیش خان. پر برطانیہ کا مزاج دوسرا ہے. برطانیہ میں تاریخی اعتبار سے بہت پناہ گزین جا چکے ہیں، اور سیاسی پناہ گزین بھی بہت زیادہ، اور ہر ملک سے، ہر خطے سے، ہر قسم کی سوچ رکھنے والے، وہ مارکسسٹ ہوں، لیننسٹ ہوں، وہ کوئی بھی ہو، وہ جا کے وہاں پناہ لیتا رہا ہے. اور جو فراڈسٹرز ہیں وہ بھی بہت ان کی وہ ہزاروں میں ہیں، جو بلینئر فراڈسٹرز ہیں جنہوں نے پناہ لی بھی ہے. تو لندن کوتب پہ تو یہ ایک تہمت لگنا شروع ہو گئی ہے کہ اتر آپ پناہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ نے کوئی اتنا بڑا فراڈ کیا ہو. تو یہ تو خود لندن اور گورنمنٹ انگلینڈ کی اس بارے میں بڑی پریشان ہے کہ یوں ان کی ریپوٹیشن کیسے بن رہی ہے. اچھا اور قانون کم نہیں اتنا نہیں دیتا. عدالت سر ایک فرق آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہے کہ کوئی شخص ویسے یہاں پہ پولیٹیکلی انسیکیور فیل کر رہا ہے وہ جا کے پولیٹیکل اسائلم لے لے، کوئی شخص کسی کو مذہبی طور پہ جان کو خطرہ ہے وہ جا کے ریلیجس بنیادوں پہ اسائلم لے لے. اچھا کسی کے خلاف کوئی جھوٹی یا جعلی ایف آئی آر ہو گیا وہ اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ جا کے اسائلم لے لے. یہ تو کنوکٹڈ ہیں، ان کا تو کیس بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور اگر ان کو واپس نہیں بھیجا جاتا اس کا مطلب ہے برطانیہ جو ہے وہ ہماری عدالتی نظام کو
بالکل وہ تو اس نے دھکیل دیا کہ جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں آپ کی عدالتوں نے اگر ایک شخص کو سزا دی اور وہ واپس بلا رہی. نہیں ویسے ہمارے جو وزراء ہیں نا اور اس حکومت کے تو اصل میں ترجمان ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وزیروں سے زیادہ تعداد ہے ترجمانوں کی، پر وزراء بھی بڑے بڑے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہیں. وہ بھی مہیا کرتے ہیں ایسا جواز مہیا کرتے ہیں جو مخالف کے حق میں جاتا ہے. اب ایک وزیر صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اتنے سینکڑوں پائلٹس کے پی آئی اے کے لائسنسز جعلی ہیں، اگر وہ یہ کرنے کی بجائے پی آئی اے کو ڈاؤن کر دیتے، گراؤنڈ کر دیتے. 30-35 جہاز ہیں دنیا میں، ویسے ہی آج کل ایئر ٹریول بہت کم ہے، ٹورزم کم ہے. وہ 14 دن آپ کو کوارنٹین میں رکھتے ہیں جس ملک میں جانا ہو، ویزے نہیں مل رہے تو آپ گراؤنڈ کر دیتے اور کہتے ہیں ہم سارا گراؤنڈ کر رہے ہیں، پی آئی اے کو سارا ری ویمپ کر رہے ہیں، اس کے انجن بھی دیکھیں گے، جہاز بھی دیکھیں گے، پائلٹ بھی دیکھیں گے، عملہ بھی دیکھیں گے، سب کو ہم، اور اس میں آپ وہ کام وہ کر لیتے. لیکن وہ وزیر صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اسی وزیر صاحب نے ایک اور بیان دے دیا. وہ بیان دیا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا اور تکرار کرتے رہے اس کی کہ یہ جو نواز شریف اور یہ جتنے جن پہ کرپشن کے کیسز بنے ہوئے ہیں چل رہے ہیں یہ واجب القتل ہیں. غلام سرور خان صاحب واجب القتل. اور اب یہ پتہ نہیں کیسے کیوں یہ کرتے ہیں. صحیح. اور یہ سوچتے نہیں کہ اس سے اب ملک کو کتنا نقصان اور ملک کو کتنا نقصان اور نواز شریف کو کتنا فائدہ ہوگا. ایک بریک آپ کی اجازت سے لیتے ہیں، ایک بریک سر آپ کی اجازت سے لیتے ہیں. بریک سے واپسی پہ اعتزاز صاحب سے پوچھنے کہ اگر ان کو حکومت پاکستان اپنا لیگل ایڈوائزر رکھے اور کہے کہ جی ہمیں لیگلی ایڈوائز کریں نواز شریف صاحب کی واپسی، تو کیسے ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان کے سینئر سیاستدان اور سینئر قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعتزاز صاحب، آخر میں اس پہ سوال پھر اگلے ایشوز پہ بڑھتے ہیں. اگر حکومت پاکستان سنجیدگی سے آپ سے کہے کہ جی ہمیں ایڈوائز کریں کہ کیا طریقہ کار ہے نواز شریف صاحب کو واپسی کا، کیونکہ عمران خان صاحب کی اپنی ساری جو پولیٹیکل سٹینڈنگ یا ان کی جو 25 سال کی محنت ہے وہ سب ایک سٹیک پہ آ گئی ہے کہ 2.25 سال حکومت کے گزر گئے، تقریباً 2.25 سال حکومت کے باقی ہیں. نواز شریف صاحب کی واپسی کا کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 7 سال لگیں گے، آئیں گے، لیکن کوئی کہہ رہا ہے 10 سال لگ سکتے ہیں، کوئی 5 سال. تو اگر عمران خان صاحب کے 2.25 سال میں اگلے الیکشن تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی آپ تو کہتے تھے ہم ان کو سزا دلوائیں گے، آپ تو ان کو ایک ایک کر کے فرار کرواتے رہے. اگر میرے سے پوچھتے اور میں نے ان کو مشورہ دینا ہوتا تو میں تو کبھی ان کو یہ نہ کہتا کہ وہ یہ دعویٰ ہی کریں کہ ہم نواز شریف کو واپس لے کے آئیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ان کو کوئی درخواست نہیں دینی چاہیے تھی کہ جی نواز شریف کو واپس کریں. اگر اس کی درخواست کے فیصلے پر کسی بھی انتظامی اور بالخصوص عدالتی وہاں کے کسی جج نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہاں کا نظام ہی ناقص ہے، جو احتساب کا نظام ہے، تو کیا ساکھ رہے گی اس نظام کی پاکستان میں. پھر وہ اس کو نواز شریف کو لانا کوئی یہ کام تو نہیں ہے. وہ ایک اسرائیلی بلکہ اسرائیلیوں نے اٹھایا تھا ایک ناٹزی کو ارجنٹینا سے، مجھے نام اس کا ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت. وہ اسرائیل جا کے اس کو وہ وہاں سے اٹھا کے اور ہوائی جہاز میں بٹھا کے اور لے آئے تھے تل ابیب اور اس کا ٹرائل کیا اور سزائے موت دی. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہا ہے، اس کو کون آسانی سے اپنے ملک سے ملک بدل کرے گا. تو میرے خیال میں تو یہ نواز شریف کو
یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. پر نواز شریف کے یہ نواز شریف کہہ رہا ہوں عمران خان کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. نہ یہ دعویٰ کرنا چاہیے تھا, نہ کوئی ایسی درخواست دینی چاہیے تھی. اور ان کے ساتھ بڑے بڑے وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑے بڑے ان کے نام اور ان کی ڈگریاں ہیں. تو ان سے تو زیادہ مصدقہ اور قانون پر مبنی مشورہ میں نہیں دے سکتا. صحیح. اچھا اب ذرا نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس پہ بات کر لیتے ہیں اعتزاز صاحب. جس قسم کے بیانات, یعنی کبھی نواز شریف صاحب کے سٹیچر کے پولیٹیشین جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہو, جس کا تقریباً 30 سال کا ایک سیاسی کریئر ہو, چیف منسٹر 2 دفعہ پنجاب کا, کبھی انہوں نے ایک سٹنگ آرمی چیف کو, سٹنگ DGI کو اس طرح مخاطب کر کے نہیں کہا کہ میں تم سے حساب لوں گا اور تم سے حساب لیا جائے گا. کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ بھئی تمہاری جو یہ فوجی قیادت ہے وہ یہ کر رہی ہے اور تم دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو آفیسرز ٹو سولجر ڈیتھ ریشو ہے یا مارٹرڈم ریشو ہے شہادت کی, وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے پاکستانی فوج کی, کہ جہاں افسروں نے جانیں دی ہوں اور جوانوں کی نسبت. تو یہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ روز بروز جس میں شدت اور تلخی آ رہی ہے, اب تو آپ باہر بیٹھے ہیں, سکون سے ہیں, پروسیس سارا بائی پاس ہو چکا ہوا ہے, آپ مزے سے رہ رہے ہیں, پھر یہ تلخی کیوں آ رہی ہے اعتزاز صاحب؟ تلخی اسی باعث ہے کہ مریم باہر نہیں ہے. اچھا. اور میں اور کوئی ان کی, وہ خاموش تھے جب تک وہ زبیر کو انکار نہیں ہوا. اور میں اس کو بعید نہیں سمجھتا, یہ کوئی بعید قیاس نہیں ہے کہ ان کا باقی خاندان بھی باہر چلا جائے. یہ اس نظام کے لاڈلے ہیں. جس طرح میں ایم کیو ایم کے وہ جو وہ ان کا ایک سیل اور ایک جز تھا ٹیررسٹ سیلز کا, میں ان کو کہتا تھا ایم کیو ایم کے لاڈلے, کراچی کے لاڈلے. کراچی کے لاڈلوں نے کراچی کو آگ لگا دی. یہ پاکستان کی اور پنجاب کی سیاست کے بگڑے ہوئے بچے ہیں, شریف خاندان. آخرکار ان کو پچھلی دفعہ بھی تو جانے دیا تھا, ان کو پچھلی دفعہ بھی تو سزا یافتہ تھے, اور سارے جہاز پورا 747 بھر کے, اور 34 شاید ان کے گھر کے اور رشتہ دار بچے اولادوں کے علاوہ کنیزائیں اور ڈرائیور اور باورچی, وہ سارے ان کو ہی جانے دیا تھا. کسی اور کو یہ موقع دیا گیا جو مشرف نے سن 2000 میں, اور مشرف آرمی چیف تھا, یعنی اس فوج نے سن 2000 میں ان کو دیا تھا. ان کو ہی ملتا ہے یہ اس قسم کی ٹریٹمنٹ. اور تو مجھے کسی کو اس قسم کا کی پریولیج جو آپ کہہ رہے ہیں, اس قسم کا حق, اس قسم کی رعایت میں نے تو نہیں سنی ملی بھی. اور ایک شخص اور ایک خاندان کو ایک دفعہ نہیں ملتی, 2 بار ملتی ہے, اور ملک سے باہر چلے جانے کی, اور کانوکٹ ہو کے. ان کے ساتھ یہ اگر چلے گئے, ایک دن ہم نے خبر پڑھی کہ شہباز شریف بھی اور حمزہ بھی اور مریم بھی جہاز پہ بیٹھ کے چلے گئے ہیں, تو آپ میری طرف سے لکھ لیں کہ وہ اس پہ آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ بھی ممکنات میں شامل ہے. ممکنات میں کیا نہیں شامل, جہاں ان کا تعلق ہے. آپ نے یہ سنا ہے کہ ایک شخص خود اپنی عدالت میں پیش ہو کے خود اپنی درخواست ضمانت واپس لے لے. کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شہباز شریف درخواست واپس لے لیتا ہے جی, اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جج صاحب کو کہہ رہا ہے کہ میں جیل میں ہی رہنا چاہتا ہوں. صحیح. فی زمانہ کوئی جیل میں رہنا چاہتا ہے. صحیح ہے. جب کوئی جیل میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے.
ہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک چیز یاد رکھیں، میں نے بہت جیلیں کاٹی ہیں، میں نے خود بہت جیلیں، ضیاء الحق کی جیلیں کاٹی ہیں، مشرف کی جیلیں کاٹی ہیں۔ جیل ایک ایسا مقام ہے جہاں آپ جس سے خفیہ ملاقات کرنا چاہیں وہ ہو سکتی ہے، اگر کوئی صاحب اقتدار شخص چاہتا ہو۔ اچھا، اگر صاحب اقتدار اشخاص ان سے ملنا چاہتے ہوں، رابطہ رکھنا چاہتے ہوں شہباز شریف سے، تو شہباز شریف کے لیے جیل سے زیادہ مناسب کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کوئی ساز باز کرنی ہو، کوئی کھچڑی پکانی ہو، کوئی اگلی پلاننگ کرنی ہو، تو سب سے محفوظ مقام آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیل ہے؟ جیل میں اگر آپ نے حکمرانوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں اور آپ جیل میں ہوں اور اندر سازش کرنے کا ہمیں ضروری موقع ملے گا، آپ کسی اور بیرک اور سیل میں ہوں گے، میں کسی اور میں، آپ ایک ہی جیل میں رہ کے ہم اس طرح ہوگا کہ آپ کراچی میں ہوں، میں لاہور میں ہوں۔ لیکن اگر حکومتی یا ادارتی لوگ یہ چاہتے ہوں کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں، تو پھر تو ان سے ملاقاتیں جو ہونی ہیں، وہ ملاقاتیں سب سے خفیہ ملاقات تو وہی ہے جو جیل میں ہو۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب جو جیل میں گئے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ بادی نظر میں یہ کسی مقصد کے تحت بھی وہاں سکون سے رہ رہے ہیں اس وقت؟ میں نے تو کسی اور کو اپنے عدالت میں پیش ہو کے اور خود اپنی ضمانت کی درخواست واپس دیتے ہوئے کبھی کوئی دیکھا ہوگا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہیں اعتزاز صاحب کہ چونکہ نواز شریف صاحب جس ڈگر پر چل پڑے ہیں وہ تو اب ہیڈ آن ہیڈ کولیجن، انہوں نے کہا کہ کوئی کشتیاں برن دی بوٹس، اور مریم نواز صاحبہ بھی اسی راستے پہ، تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہوں گے کہ اگر میں ان کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑا ہوں گا تو یہ مجھے بھی پھنسوائیں گے اور مروائیں گے، اور مجھے بھی بولنا پڑے گا، نہیں بولوں گا تو کہیں گے کہ اس کا راستہ ہم سے جدا ہے، لہٰذا ایک سائڈ پہ ہو کے جیل میں پڑے رہو۔ یہ مجھے اتنی جو ہے نا ہمت اور جیل کو برداشت کرنے کی، جیل ایک بڑی، چاہے آپ خود ہی کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں 2 دن اپنے آپ کو خود ایک کمرے میں بند کر کے بیٹھے رہیں تو آپ سے نہیں بیٹھا جائے۔ جیل کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور وہاں جا کے یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ شریف خاندان کو پھر یہ رعایت مل جائے باہر جانے کی، ساری لوٹی ہوئی دولت کا کسی کا حساب دیے بغیر۔ اب تو ویسے بھی 3 لوگ باقی رہ گئے نا اعتزاز صاحب، ایک مریم نواز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف۔ باقی شہباز شریف صاحب کا بھی سارا خاندان وہاں پہ ہے، ان کا داماد تک وہاں پہ ہے، بیٹا وہاں پہ، نواز شریف صاحب کا سارا خاندان سوائے مریم صاحبہ کی وہاں پہ ہے، تو صرف 3 لوگ ہی باقی رہ گئے۔ تو پھر 3 لوگ ہی ہوں گے جن کا، اور میرے خیال میں میاں نواز شریف کو مریم کا زیادہ اندیشہ صحیح، وہ اس کو بھول جا گئے ہو، صفدر بیچارے کو بھول ہی جاتے ہو آپ۔ نہیں، وہ تو پھر چلے جائیں گے بیچارے، ان کا پھر جب یہ 3 چلے گئے تو۔ اچھا، مریم صاحبہ کی جو سیاسی جانشینی ہے مریم صاحبہ کی، اس پہ میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پروگرام کے آخری حصے میں بھی اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب، نواز شریف صاحب کی جو سیاسی لیگیسی ہے یا جانشینی ہے، جو وراثت ہے جو ان کی سیاسی، اس میں نہ تو ان کے دونوں صاحبزادوں میں وہ پولیٹیکل مٹیریل تھا کہ وہ آتے، نہ ان کی دوسری صاحبزادی آ سکی، تو مریم نواز صاحبہ جس طرح پچھلے 4-5 سال میں ان کی پولیٹیکل گرومنگ ہوئی ہے، اور آج کے جلسوں میں جس طرح وہ بات کر رہی ہیں، آج سے 1 سال پہلے بھی وہ اتنی اگریسو، اتنی ریفائنڈ اور اتنی پالش نہیں تھی وہ پولیٹیکلی،
ویل سپوکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا آؤٹ سپوکن کہہ سکتے ہیں. تو یہ اب بالکل یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ساری سیاست جو شریف خاندان کی وہ اب ان کے پاس منتقل ہو گئی ہے. نہیں، شریف خاندان کی سیاست تو نواز شریف کے ہاتھ میں ہی ہے اور اسی سے ہی آگے جائے گی. اور چونکہ ہمارے معاشرے میں بلکہ انڈیا، پاکستان، بھارت میں بھی ہمارے جیسے لوگ جو ہی ہیں، وہ بنگلہ دیش میں بھی یہی سلسلہ ہے. یہ برِ صغیر کی سیاست میں وراثت اور سیاست یہ تقریباً تسلسل سے چلتے ہیں. بھارت میں آپ دیکھیں جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بتائی جاتی ہے، کلیم کرتے ہیں، جو آج کل تو ایک بربریت کے طور پہ مودی کے تحت ہوا ہے، پر اس میں بڑی اچھی قیادتیں بھارت کے حوالے سے اچھی، جواہر لال نہرو اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہو چکے ہیں. پر اس میں یہ اب 5ویں یا 6ٹھی پیڑھی ہے. اگر آپ شروع ہوں وہ جو سب سے جواہر لال نہرو کے گاندھی خاندان پورا پھر آگے نہیں، وہ جواہر لال نہرو کے والد باقاعدہ کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے، موتی لال نہرو جی کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے، آل انڈیا کانگریس کے. اور اگر اس وقت بھارت آزاد ہوتا تو وہ بھارت کے صدر یا وزیر اعظم ہوتے. دوسری پیڑھی تھی جواہر لال نہرو، تیسری تھی اندرا نہرو گاندھی، چوتھی تھا راجیو گاندھی، اور اب راہل گاندھی آگے. اب راہل گاندھی سے پہلے 5ویں اگر وہ اطالوی نژاد کی نہ ہوتی تو یقیناً سونیا گاندھی جو بدستور صدر رہی کانگریس کی لیکن وزیر اعظم نہ بن سکی. اور 6ٹھی پیڑھی میں آ کے راہل گاندھی آتا. تو یہ بنگلہ دیش میں بھی خالدہ ضیاء الرحمان اور خالدہ ضیاء اور وہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کی بیٹی یہ جو ہے حسینہ واجد. تو سری لنکا میں بھی بندرا نائکیز رہے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے، لوگ ووٹ اور پارٹی میں بھی ووٹ ڈائناسٹک. اعتزاز صاحب آپ نے بڑا اچھا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتا دیا. ہمارا اپنا جو لوکل بھی اور ریجنل بھی یہ ایک روایت ضرور ہے، لیکن کیا روایت شکن نہیں ہونا چاہیے؟ کہ اچھی روایت تو نہیں ہے کہ یہ ڈیموکریسی کی جو اسپرٹ ہے اس کے تو خلاف نہیں ہے. ڈیموکریسی کی اسپرٹ میں کے تو خلاف نہیں کہا جا سکتا جب تک اس میں جبر کا عنصر نہ ہو. اگر تو جبرن گاندھی خاندان کو یا کسی اور خاندان کو ان کی پارٹی کے ووٹ ملتے ہوں اور وہ جو نہ دیتا ہو اس کو وہ جیل میں ڈالتے ہوں یا اس کی سزائیں کوئی تعزیرات پاکستان میں یا تعزیرات بھارت میں کوئی سزائیں ہوتی، پھر ہوتا. جب تک رضاکارانہ طور پہ یہ مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے تو اس کو آپ غیر جمہوری نہیں کہہ سکتے. اس کی آپ یقیناً اس کی تنقید کر سکتے ہیں، لوگوں کو بہتر فیصلہ کرنے کو کہہ سکتے ہیں. صحیح. پر جارج بش کا بیٹا جارج بش بھی تو پریزیڈنٹ ہوا اور کلنٹن کی بیوی بھی ہو چلی تھی، بلکہ اس کو زیادہ ووٹ ملے تھے اس ٹرمپ سے. تو جی پاپولر ووٹ تو بہت لیکن سر وہ اعتزاز صاحب وہ تو 2-3 یعنی امریکہ کی 1776 سے لے کے اب تک یہ 250 سالوں میں 2-3 خاندان ہی ہیں جن کے کوئی اتنے بڑے نام ہے. کینیڈی، اس کا بھائی، یہ بش سینئر، پھر بش جونیئر. اچھا اس کے بھائی نے بھی الیکشن لڑا لیکن ہار گیا وہ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈائناسٹک پالیٹکس کو کہ ہم اس کی مذمت کر سکتے ہیں اگر یہ جبر پر مبنی ہو. اگر یہ جبر نہیں اور آپ والنٹری ووٹ پہ ہی مبنی ہے تو پھر اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بالکل صحیح، بالکل آزاد ہے اپنی رائے کے اظہار کا.
کے لیے. بالکل صحیح. اچھا سر، آخری دو سوال آپ سے. ایک تو محترمہ کا بڑا کلیئر سٹانس تھا نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور نواز شریف صاحب کہتے رہے بار بار کہ میں بدل گیا ہوں، لیکن 2018 کے الیکشن تک وہ نہیں بدلے تھے. وہ بار بار پیپلز پارٹی بلاول زرداری صاحب کو جو کچھ کہتے رہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ ایک محترمہ نے ایک زمانے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ فرمایا تھا، دکھائیے گا. رائٹ، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا پروگرام اعتزاز صاحب، وہیں پہ میں لے آیا ہوں اختتام پہ، کہ یہ پیپلز پارٹی کیا فریب میں آ گئی ہے نون لیگ کے؟ کیا یہ نون لیگ کو کندھا دے رہی ہے؟ یہ کس قسم کا الائنس بنا رہے ہیں جب اتنے سخت ریمارکس تھے محترمہ کے نواز شریف صاحب کے بارے میں؟ محترمہ کے ریمارکس جو بھی تھے، اور میں سمجھتا ہوں درست تھے، پر بہرحال وہ اس حد تک تو شاید کہنا وہ جوش میں کہہ گئی کہ مشرف کو پریفر کیا جائے گا نواز شریف پہ. پر نواز شریف نے یقیناً بہت دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دھوکہ دیا ہے، بہت دفعہ، یہاں تک کہ COD کر کے، چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے، اور پھر وہ میمو گیٹ، وہ منصور اعجاز کے کس کا کیس لے کے سیدھا اس کے خلاف کیس لے کے سیدھا سپریم کورٹ میں افتخار محمد چودھری صاحب کی عدالت میں خود چلے گئے تھے. تو جو آپ نے سنایا ہے کولاج ایک پہلے، جی میں نے یہ لکھے تو نہیں، آواز سنی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، جو آپ نے پہلے سنایا ہے مریم کے بیانات اور میاں نواز کے بیانات، وہی کافی ہیں اس نقطے کو ثابت کرنے میں. بالکل ان کے میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ انحصار کیا جا سکتا ہے. تو یہ کھڑا ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کو اس حد تک، یعنی آؤٹ رائٹلی جا کے انکنڈیشنل ایک طرح سے بظاہراً پیپلز پارٹی بلاول کھڑے ہو گئے مریم کے ساتھ، ہونا چاہیے؟ یہ تو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، پارٹی کا فیصلہ اگر ہے تو پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے. میں تو احتیاط کی مشورہ دیتا ہوں اور کھل کے دیتا ہوں، پارٹی کے اندر بھی دیتا ہوں، پارٹی کے باہر بھی دیتا ہوں. میں کوئی آپ کا اپنا اختلافی، آپ ہر جگہ پہ ظاہری بات ہے، آپ اس لیے آپ پسند بھی لوگ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ اختلافی نوٹ، اپنا ڈسنٹ نوٹ آپ ضرور دے دیتے ہیں. اچھا آخری سوال اعتزاز صاحب، جو PDM ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کا مستقبل کیا ہے؟ یہ حکومت گرا دے گی؟ 5 سال پورے ہوں گے، ارلی الیکشن ہوگا، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جو تو PDM کو اس وقت جو اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں PDM کے لیے، وہ تو حکومت خود پیدا کر رہی ہے، اور حکومت ہی اس قسم کی کام کر رہی ہے جس سے PDM کی گڈی میں ہوا زیادہ بھری جا رہی ہے اور وہ زیادہ اڑ رہی ہے. ورنہ کوئی خاص ایسا بالآخر ان میں کوئی مولانا فضل الرحمان اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک مثال کے طور پہ کوئی ایسی دیرپا رفاقت کے امکانات نہیں ہیں. ہم مذہب کو اپنی سیاست میں استعمال نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے. اگر مذہب کو سیاست میں لائیں گے تو قائد اعظم کے قول کے خلاف بھی بات ہوگی جو 11 اگست 1947 کو انہوں نے تقریر کی، اور اس کے علاوہ پھر جیسے انہوں نے بھی کہا وہ مسالک کی سیاست اور جنگ شروع ہو جائے گی، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی، تو پھر وہ قوم بٹ جائے گی. جمہوریت ون مین ون ووٹ، وہ آدمی، وہ شخص عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ مسلمان ہو، ون مین ون ووٹ. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس میں یقین کر رہی، اور نون کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ نون کی نہ کسی سے بنی ہے، نہ نون کے اپنے بھائیوں میں نہیں بنتی. تو نواز شریف شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد کر کے اور پھر شاہد خاقان عباسی کو بنا دیتے ہیں وزیر اعظم. ان کے جو
والد मोहतरम थे, वो 7 भाई थे मियाँ शरीफ मिला के. मियाँ शरीफ साहब बीच में से उड़ान लगा के जनरल ज़ियाउल हक और जनरल जिलानी के साथ मिलके ऊपर चले गए. बाकी भाइयों का किसी को नाम भी याद है. तो इनके साथ किसी की भी बननी तकरीबन नामुमकिन है. और ये मशवरा मैं अपनी जमात को भी देता रहता हूँ, पर जमात जो फैसला करती है वो मुश्तरका सोच विचार के बाद फैसला करती है. और शायद उनको इस बात का बाद में एहसास हो, पर एहसास मेरा ख्याल है हो जाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब आपके वक्त देने का. एतजाज़ साहब की ज़ाहिर बात है बड़ा, जैसे मैंने आगाज़ में कहा, एक बेलाग तबसरा, बेलाग तज्ज़िया और बहुत मुतात और बहुत ही शाइस्ता गुफ्तगू. इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. देखते रहिएगा तब्दीली. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.